बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज का पहला सेगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। एजुकेशन पे बात होगी, समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात होगी। सैलाब ज़दगान के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं वो सब जानेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। जनाब हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद साहब, जो कि समाजी शख्सियत है, पीस एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है बाबर जदून साहब, जो कि हैं चेयरमैन पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड जनरल सेक्रेटरी हैं द इंटेलिजेंट ब्रेन्स के। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। गुड टू सी यू। आपका सबसे पहले मैं आप दोनों का वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। बात का जो है वो आगाज़ करते हैं। पहले जो है एजुकेशन के बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बाबर भाई अभी देखें वैसे ही साल जो है लेट शुरू हुआ हमारा, और फिर उसके बाद जो है छुट्टियां हो गई, 4 से 5 दिन की छुट्टियां हो गई। इस तरह के माहौल में आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए टफ होगा पढ़ाई को दोबारा से मतलब देखना, क्योंकि बच्चे जो है हमारे वो पीछे चले गए हैं, फिर इस तरह की छुट्टियां वक्तन फवक्तन देखी जा रही हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे मौजू पर जो है हमें यहाँ पर इनवाइट किया, और पीस एसोसिएशन को आप यहाँ पर बुलाते रहते हैं और हमें अपने ख्यालात के इज़हार का मौका मिलता रहता है। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इसके लिए आपको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। एजुकेशन के हवाले से जहाँ तक बात है, वो आज यकीन करें कि कोविड-19 का जो प्रॉब्लम आया था, उससे अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है तो वो मुतासर हुआ है एजुकेशन का डिपार्टमेंट। बिल्कुल, तालीम, बच्चों की तालीम मुतासर हुई। अब हमारे स्कूलों के साथ रवाबित हैं, सारे मामलात हैं, मेरा अपना इदारा है। अब हमारे पास जब तक कोविड का सेटअप नहीं था, हम लोगों ने, हमारे स्कूल्स की एक रूटीन होती है, एक पैटर्न बना हुआ होता है कि जी ये सिलेबस है, ये रूटीन है, और इसको हमने इस टाइम पर सेटअप को वाइंड अप करना है जी। तो अब जब ये कोविड का सेटअप आया, तो जब कोविड का सिस्टम आया, तो ये ऐसा अचानक था कि ना हमको प्लान कर सके, ना हम कोई बच्चों को होम असाइनमेंट्स दे सके। अचानक से स्कूल इदारे बंद हो गए। अब बच्चे जहाँ जो उनकी चीज़ें हमारे पास थी हमारे पास रह गई, जो उनके पास थी उनके पास रह गई, और स्कूलों के राब्ते भी आपस में मुनक़ता हो गया। डर, ऐसा खौफ शुरू में पैदा हो गया था कि पड़ोसी से मिलने के लिए तैयार नहीं था, यानी ऐसा खौफ शुरू में पैदा कर दिया गया था। बाद में फिर लोगों को जब पता लगा कि भाई ये इतना आसमान नहीं है, तो फिर लोगों ने को मिलना जुलना भी शुरू किया। तो उस वजह से अब जब बच्चे हमारे पास वापस आए, आप यकीन करें कि वापस तो आए नहीं, पहली बात तो ये, क्योंकि आप जैसे आपने कहा ब्रेक आता रहा, सबको ये डर था कि आज स्कूल भेजेंगे, प्रॉब्लम्स इतने हैं, ये कोविड लग जाएगा, बच्चों को अटैक कर जाएगा, तो इस वजह से बच्चे तालीम से बहुत दूर रहे। मैक्सिमम जो हमारा माशरा है वो घर में माहौल नहीं बना पाता, मतलब जो हमारी जो एक रियलिटी है, बहुत कम ऐसी फैमिलीज हैं या बहुत ऐसे कम घर हैं जो घर में बच्चों को एनवायरनमेंट दे देते हैं, वरना हमारा जो मैक्सिमम माशरा है वो घर में एनवायरनमेंट नहीं दे पाता, बच्चे बिल्कुल तालीम से आउट हो गए। अब जब हमारे पास जब वापस आए, फिर ब्रेक आ गया, हम सेटअप बनाने लगे, फिर ब्रेक आ गया। पेरेंट्स ने जो मुतवस्सित तबके से लेकर जो निचले तबके का जो पेरेंट्स थे, उन्होंने बच्चों को घर बिठा लिया। वजह ये थी कि हालात इतने ख़राब हो गए थे एजुकेशन के हवाले से, लोगों का पहले ही इतना कंसर्न नहीं है यहाँ, और जब ये फीसों के मामलात हो गए, स्कूल्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया इसमें। अब मैं बताऊं कि क्योंकि मेरा ताल्लुक स्कूल्स के साथ है, ये एक मनफी मैसेज या पहलू जाता है कि जी स्कूल ने ये, आप यकीन करें स्कूल्स ने सारी फीसें माफ़ की। ये ब्रांड्स को छोड़ के मैं बात करूंगा जो स्कूल जो इस वक्त खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, जिनको आप कहूँ मैं कि कुछ लोग इस वक्त इस बात पर आ गए हैं कि जो डब्बा स्कूल, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी से लेकर अपने किसी ओहदे और दफ्तर में जाकर पूछें, ये डब्बे स्कूल का या दफ्तर वहाँ ऑफिसर बैठा हो, यहीं से असातिज़ा ने उनको पढ़ाया है, यहीं छोटे छोटे स्कूलों से उनको तालीम दी है। अगर ये छोटे स्कूल ना होते तो इस वक्त पाकिस्तान जो है ना ये जाहिलियत का शिकार होता। बिल्कुल ये सरकारी स्कूलों में जो फैसिलिटीज़ इन लोगों ने दी हैं वो मेरे और आपके सामने, अगर ये छोटे छोटे स्कूल गली और मोहल्ली के जिनको ये दड़बा कह रहे हैं, ये ना होते तो शायद ये खुद भी पढ़े लिखे ना होते। बिल्कुल ठीक है जी। अक्सरियत, मतलब मैं एनईडी से पढ़ा लिखा हूँ, मैंने एनईडी में आप जाएँ, आपको शाज़ो नाज़िर को ब्रांड का बच्चा मिलेगा इन्हीं डब्बे स्कूलों को। अब मैं बार बार नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये लोग इसको ये नाम दे रहे हैं, वरना ये इदारे हैं जो काबिल तहसीन है, काबिल दाद है, ये जिहाद कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इनको सपोर्ट करे, इनके साथ ताउन करे कि कोविड में किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया, उसके बावजूद कुछ ना मिलने के बावजूद भी
बच्चों के साथ कंसर्न रहे कि यार एजुकेशन खराब नहीं होनी चाहिए। लोगों ने कोर्स फ्री दे दिए कि भाई बच्चों की तालीम खराब ना हो, फीसें माफ कर दी, आगे की फीसें भी माफ कर दी कि भाई बच्चा स्कूलों में आ जाए। उससे फिर ये हुआ कि बच्चा जब स्कूलों में वापस अब आया, लेकिन ब्रेक्स आते रहे, हम अभी तक स्कूल्स के रूटीन नहीं बना सके। मैं अभी भी कल किसी से कह रहा था कि यार कल मैंने देखा है, क्योंकि फिर बीच में जून जुलाई आ गया, फिर ईद आ गई और फिर ये बारिशों का सीजन आ गया। मैंने कहा कल मैंने देखा है, जैसे मंडे को मुझे लगा कि यार कुछ स्कूल लग रहा है जी, कि उसमें कोई तादाद हमें नजर आ रही है, कोई डिसिप्लिन या कोई सेटअप या कोई सिस्टम हमें नजर आ रहा है। और जो बच्चा आया है, आप यकीन करें कि जो हमें दोबारा से अलिफ बे से शुरू करना पड़ा, यानी जो क्लास 4, 5, 6 के बच्चे भी जो वापस आए हैं और 3 साल 2.5 साल एजुकेशन से दूर रहकर हमें उन्हें दोबारा से अलिफ बे से शुरू वो बिल्कुल कोरे हो गए ना घर पे। एज उनकी ऐसी है कि हम उनको पिछली क्लासों में नहीं बिठा सकते। बिल्कुल। अब 2 क्लास में हम 1 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं और साथ में फिर 2 का भी पढ़ाएंगे, क्योंकि लाजमी हमने 2 भी तो कवर करनी है। 3 क्लास में हम 2 भी पढ़ा रहे हैं, साथ में 3 भी पढ़ाएंगे। हमारे टीचर्स पर बर्डन आ गया, फीसें हम वही ले रहे हैं, क्योंकि अब ये जो छोटे स्कूल्स हैं, जो हमारे जो छोटे इलाकों में स्कूल्स हैं, ये आप यकीन करें, क्योंकि मैं नुमाइंदगी उन्हीं स्कूल्स की करता हूँ, वो स्कूल्स क्योंकि जहाद कर रहे हैं। अब वहां पर इतनी कम फीसों के अंदर सोच है आपकी, आप अंदर स्कूल के अंदर चले जाए, जंगल में मंगल होता है। ठीक है, उन्होंने इतने कमजोर इलाकों में इतने खूबसूरत इदारे अंदर बनाए हुए हैं, मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स रखी हुई हैं, खुद पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम के साथ एक शौक है। अब मैं खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा शौक है पढ़ाना। अब मैं जाकर खुद अपनी क्लासेस भी लेता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। अब इस तरह के जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने यकीन करें उसी फीस के अंदर बल्कि हमें कम भी करनी पड़ गई हैं। कई अगर हमने कोई थोड़े से बढ़ा दिए तो बात आ गई जी फीस बढ़ा दी, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि भाई जो डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, हमारे किराए कहाँ चले गए, बिजली के बिल जो हम मिसाल के तौर पर 7-8 हज़ार पे कर रहे थे, हमें 17-18 हज़ार पे करना पड़ रहा है जी, यानी डबल से भी बढ़ गए हैं। तो वो मसाइल कोई नहीं देख रहा स्कूल्स के, क्योंकि एक जहन बना दिया गया जी स्कूल जो है वो कमाने पर लगे हुए हैं। लेकिन आप यकीन करें ये जो इदारे हैं ये इस वक्त जहाद कर रहे हैं। बच्चा इस वक्त बिल्कुल कोरा बैठा हुआ है, उसको हमने दोबारा से तैयार करना है। हमारी डबल मेहनत चल रही है, डबल कोशिश चल रही है, हत्ता कि हमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी समझाना पड़ रहा है। अब पेरेंट्स को भी वापस रूटीन पे लाना पड़ रहा है। हम तो वो स्कूल्स हैं जो बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन को भी पढ़ाते हैं। तो कितना टाइम लगेगा बाबर भाई? ये तो एक बहुत ही गहरी बात है कि मतलब सोच के ही बंदा ये लरस जाती हूँ मैं तो, कि बच्चों को वापस से रूटीन में लाने के लिए, उनको वापस से जो है वो पढ़ाई पर गामजन करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अभी बड़ी मेहनत चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये मैसेज दूंगा पेरेंट्स को, खुसूसन आज की अम्मियों को जी, यानी वो 3 साल में वो भी जो है ना इस सेटअप में आ गई कि सुबह उठना उनके लिए भी एक मसला मुश्किल हो जाती है। बच्चों के यूनिफॉर्म हमें पूरे करना मुश्किल हो रहे हैं, यानी बच्चा डिसिप्लिन में नहीं आ रहा क्योंकि आदत हो गई है। अब हमें सुबह रूटीन टाइम पर बच्चे को बुलाना हमारे लिए एक इशू बना हुआ है। स्कूल्स इस वक्त मतलब मैं आपको बताऊं जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा परेशान है और उनको डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़ रही है बच्चों को मैनेज करने के लिए, पेरेंट्स को मैनेज करने के लिए, अटेंडेंस मैनेज करने के लिए, यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, ये चीज़ें मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और अभी बड़ा वक्त लगेगा इसको, ये इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होगी। इसके लिए फिर हमें अपनी गवर्नमेंट से ये मेरी गुजारिश है कि जो आप छोटी छोटी बातों पे स्कूल बंद कर देते हैं, ये क्या वजह है? मतलब जो एक इशू आया स्कूल बंद कर दें, जो एक इशू, हालांकि होना ये चाहिए कि स्कूल ना नहीं बंद होंगे, बाकी सारा अगर बंद भी हो जाता जी, बाकी सब अगर हम बंद भी कर देते हैं, स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। अब जैसे बारिशों की पेश नज़र 2 दिन या 3 दिन की छुट्टियां हो गई थी, तो उस दिन तो बारिश भी नहीं हुई और बच्चों की 3 दिन की छुट्टी हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ बच्चों की पढ़ाई का, क्योंकि बच्चे घर में इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते, चाहे आप कुछ भी कर लें। जो एक माहौल आपको स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, वो घरों में नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो अब इस तरह अगर होता रहेगा, कुदरती आफात आती रहेंगी और इस तरह, तो हमारे बच्चे जो हैं वो तो पीछे पीछे होते रहेंगे। असल में प्लानिंग तो आपने की भी नहीं है ना, तो कोई आपके पास स्ट्रेटजीज तो आपने बनाई भी नहीं। आप खाली जूते पहन के बारिशों में खड़े होते रहे जी, लॉन्ग शूज पहन के आप बारिशों में आके खड़े होते रहे। आप हेलीकॉप्टर के जरिए से विजिट करके टीवी पर आकर ये बोल देते हैं जी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, मैं एक दर्द दिल बता रहा हूँ बिल्कुल, कि वहां पर जो इस वक्त अवाम पिस रही है, यानी एक अरसे से आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप वहां बारिशों में जब जाके वहां खड़े हो गए थे तो वहां पर तय करना था ना कि अगली मरतबा यहाँ जूते पहन के ना खड़ा होना पड़े। सही है, जब आप पर प्लानिंग है नहीं, स्ट्रेटेजीज है नहीं, ये तो होगा तो अगले साल भी अगर बारिशें होंगी तो फिर ऐसा सैलाब आएगा। अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला मेरे जो अल्फाज कभी पूरे ना करे, लेकिन जो हकीकत सामने नजर आ रही है प्लानिंग्स तो कोई भी नहीं, तो क्या आप इसका नेमुल बदल क्या करेंगे जी? एक नुकसान पर दूसरा नुकसान कर देंगे, एक नुकसान पर डबल नुकसान कर देंगे। तालीम इस वक्त इस माशरे की बुनियादी जरूरत है और मेरे बच्चों का बुनियादी हक है, जिसको आप छोटे छोटे इशूज पर भाई स्कूल बंद कर दें,
اسکولز کے لیے سہولیات پیدا کرنے کے بجائے اسکول مالکان کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیں. اور بچہ جو پہلے ہی آلریڈی ہم سے جا چکا ہے اس کو واپس لانا, آپ یقین کریں ہم تو اس بات پہ سختی ہمیشہ کرتے ہیں نا کہ ایک چھٹی نہ کرو. اور بچہ 3 سال کی 2.5 سال کی چھٹیاں کر کے آیا تھا, ٹھیک ہے, ایک چھٹی پر بچہ پورا ہم کہتے ہیں جی وہ پورا ویک ریورس ہو گیا. اب اتنے عرصے بعد بچے واپس آئیں, انہیں ماحول دیں, انہیں ایڈجسٹ کریں, اپنی پلاننگز کو سیدھا کریں, اسکولوں کو متاثر نہ کریں. بالکل, بہت اچھا پیغام اسٹارٹنگ میں ہی جو ہے وہ بابر بھائی آپ کی طرف سے آ گیا. اور میں جانتی ہوں کہ مطلب پیرنٹس بھی اس بات کو سمجھیں اور اس نازک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے. اگر ہم نے ان پر اس وقت محنت نہیں کی تو پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا, ان کی گروتھ عمر بڑھتی چلی جائے گی اور ذہن خالی ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب آپ کی جانب بڑھتی ہوں. حافظ صاحب مجھے بتائیے گا, آپ ایک سماجی کارکن ہیں اور سیلاب زدگان کے لیے جو آپ کی کارکردگی ہے اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں, ہمارے سماجی کارکن ہیں تو کیا آپ بتائیے کہ کیا کیا اپنی سراؤنڈنگز میں آپ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے شو میں انوائٹ کیا, اور ماشاءاللہ آپ کا شو بہت اچھا ہے. تھینک یو. ہمارے بچے بھی دیکھتے رہتے ہیں, فیملی دیکھتی رہتی ہیں. لیکن سماجی جو کام ہے اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے, خاص طور پہ سیلاب کی صورتحال میں. اس وقت ہماری جب ٹیمیں نکلتی ہیں مختلف دیہاتوں میں تو روڈ بالکل نام و نشان نہیں ہے روڈوں پہ, اور وہ کس کیفیت میں, آخر وہ بھی انسان ہے جو ٹیم کا حصہ ہے, اور کس حالت میں وہاں پہنچتے ہیں, لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں, ٹینٹ لگا کے دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یقین کریں کہ جو ٹرک مالکان ہیں وہ ان ایریاز میں جانے کو تیار نہیں ہوتے. بالکل, بڑی مشکل سے ان کی منت سماجت کر کے, جو کرایہ ان کے ہیں, جو ایکسپینسز ہیں وہ افورڈ کر کے ہم اپنی مدد آپ کے تحت اللہ کے سہارے اور اس طریقے سے ہم لے کے مختلف دیہاتوں میں اپنی امداد وغیرہ لے کے چل رہے ہیں. اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی مسائل ہیں سیلاب زدگان میں تو آپ کو پرائیویٹ NGOs, پرائیویٹ سطح پہ لوگ, عوام, یہ جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں. کیونکہ یہ پاکستان کی جو عوام ہے شروع سے ہی اپنے بھائیوں کی محبت میں بےتاب ہے. کہیں بھی کوئی مشکلات ہوتی ہیں ان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل, اور ان کے ہم آواز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ایسی آفات سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. حافظ بھائی مجھے بتائے گا, کراچی سے باہر جب ٹھٹا تک پہنچتے ہیں اس کے بعد ہی سارا رابطہ منقطع ہو گیا؟ لیکن مختلف جگہ ہیں, لیکن ٹھٹا کے بعد ایسا ہے کہ مختلف روڈ بحال بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایسا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں, بحال بھی ہیں. لیکن کافی جگہوں پہ جیسے اندرون دیہات ہیں, میرپور خاص کے عمر کوٹ کے اندر, وہاں بڑے مسائل ہیں. اسی طرح آپ بلوچستان چلے جائیں, ہماری ٹیمیں وہاں گئی ہیں, بڑی مشکل سے پہنچی ہیں. اور یعنی کہ ہم ریسکیو کے بجائے ہم اپنے لوگوں کو, یعنی کہ جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں ان کو ریسکیو کرنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ اکبر. تو اتنا ہماری صورتحال ابتر ہے. حکومت کی طرف سے کوئی ہیلی کاپٹر میں جانے کا نظام, کوئی اس طریقے کی کوئی چیز سننے میں آئی, آپ نے دیکھی؟ ہم نے نہیں دیکھی, اور آپ نے شاید دیکھی ہو. ہم نے بھی نہیں دیکھی, اسی لیے آپ سے پوچھا کہ آپ سماجی کارکن ہیں تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا, ہم سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا. تو اسی وجہ سے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں حکومتی سطح پہ, کتنے جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے کام کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں کیا اتنا ہی کرنا کافی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ سطح کے اوپر تو کام بڑا ہونا چاہیے جو کہ ہو نہیں سک رہا, اور باقی جو پرائیویٹ سطح کے اوپر لوگ کر رہے ہیں وہ بے تحاشا ہے. وہ تو ماشاءاللہ کراچی والے کراچی والے تو آپ کو پتہ ہے بالکل اس کام میں, نیک کام میں کبھی بھی پیچھے نہیں آتے. بالکل, اور ہر دفعہ کراچی والوں نے ریکارڈ ہی توڑے ہیں. بالکل, اس دفعہ بھی ریکارڈ توڑے ہیں. میں نے دیکھا, میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی ہوں, ہر 2-2 گھنٹے بعد ٹرکس کے ٹرکس بھر بھر کے سوراب گوٹ پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں. تو کراچی والوں کا یہ جذبہ تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور سیلوٹ پیش کرتی ہوں کہ ایک دفعہ بس آواز لگانی ہوتی ہے اعلان کراچی کو کہ آپ آئیے, اکٹھا ہو جائیے, جمع ہو جائیے اور مدد کیجیے, اور ہم سب مل کر مدد کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو اس طرح سے مدد کرنے کی ہدایت دے اور ہمیں کبھی اللہ پاک ایسے دن دوبارہ نہ دکھائے. بس یہ دعا کیجیے گا, کیونکہ یہ ہمارے اعمال ہیں. اللہ سے توبہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اب توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہم سے اتنا ناراض ہے. میں نے بھی جیسے ہیلی کاپٹر کا ذکر کیا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک پتھر پہ 5 بھائی جو ہیں, وہ 5 بھائی تھے, وہ دوست تھے, آئی ڈونٹ نو وہ ان کا کوئی رشتہ تھا یا نہیں, لیکن وہ 5 گھنٹے تک اس پتھر پہ بیٹھے رہے, انتظار, مطلب وہ 5 گھنٹے تک زندہ تھے. اور وہ وائرل ہو گئی ویڈیو, وہ تصویریں بھی وائرل ہو گئیں. تو کیوں حکومت کی طرف سے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں گیا, کیوں کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا کہ ان 5 زندگی کو بچا لیا جاتا؟
ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا اور وہ پھر اینڈ آف دا ڈے یہی ہوا کہ ظاہر سی بات ہے پانی اتنا پریشر سے ہے کہ وہ پانی نے پتھر کو بھی توڑ دیا اور وہ لوگ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بس یہ ہمارا المیہ ہے. آپ یقین کریں کہ وہ بیچارے 5 گھنٹے اپنی زندگی کو دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ ہم یہاں سے زندہ بچ جائیں. آپ یہ سوچیں کہ وہ 5 بھائی تھے, ایک گھر سے جب 5 جنازے نکلتے ہیں اللہ اکبر, تو وہ گھر تو دور کی بات ہے, اس علاقے میں کیا کیفیت ہوگی. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا فیصل, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا ہے میرے پیارے بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہو. دیکھیں کہکشاں, میں ایک بات یہاں سے شروع کروں گا کہ کراچی والوں کا دل ہے بہت بڑا. یقین کریں کہ اللہ, آپ یہ ریکارڈ کریں نا کہ اتنے بلا تعصب لوگ یہاں کے دیتے ہیں, کیا مدرسہ ہو, کیا چیریٹی ادارے ہوں, کیا کچھ ہو, اور لوگ دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں. اور آپ اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس کراچی کو کئی عذابوں سے بچایا, کئی مصیبت. میں تو بچپن سے سنتا کہ بھائی اسٹارم آ رہا ہے, ٹل گیا. ایک دفعہ اتنا شدید اسٹارم آ رہا تھا, سی ویو سارا خالی ہو گیا تھا, لیکن اللہ نے اس کو بھی ٹال دیا. تو یہاں دیالو لوگ ہیں اور دیتے ہیں, اور ہمیشہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. کیونکہ تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں واقعی جو آپ کا کیپشن چل رہا تھا, تعلیم کے اندر بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے کہ کووڈ کے بعد تعلیمی نظام ٹوٹل چینج ہو گیا ہے. ظاہری بات ہے آن لائن ایجوکیشن ہوگی, لیکن اس کی ہم نے تیاری ہے, ہمارے پاس کا کوئی فیوچر پلان ہے نہیں. ہمارے مان آپ بچے دیکھیں نا, سب سے بڑی بات جو میری نظر میں, یہ شاید میری سیکنڈ کریں گے, آپ جس چیز کی آپ کی ضرورت ہے, جو آپ کا گیجٹ ہے, جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے, اگر آپ اسی کو صحیح نہیں کریں گے تو کیسے لوگ کریں گے. آپ نے لیپ ٹاپ پہ ڈیوٹی اتنی ڈال دی, آپ نے جو اسمارٹ فون پہ ڈیوٹی اتنی, یہ تو ایٹ لیسٹ بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے جو آپ کی بیسک نیڈ بن چکی ہے نا, اگر آپ ایٹ لیسٹ, میں تو کئی دفعہ کسی فورم پہ گورنمنٹ کو کہہ چکا ہوں, خدا کے لیے اگر آپ اتنی ایجوکیشن کی پرائرٹی کی باتیں کرتے ہیں, صرف آپ یہ کریں کہ بچوں کے لیے اسپیشلی, بھلے اسکول کے تھرو آپ کام کر لیں, جو بچے لیپ ٹاپس لیں گے ان کی ڈیوٹی فری کر دیں, اور جو بھلے سیکنڈ ہینڈ بھی آ رہے ہیں نا. اب آپ مجھے بتائیں کیا ایک بچہ ہے, ایک گھر میں 4 بچے ہیں, میرے 4 بچے ہیں, میں 4 لیپ ٹاپ لے جاؤں گا, ایٹ لیسٹ 50 سے 55 ہزار روپے کا لیپ ٹاپ آتا ہے, تو میں افورڈ کر سکتا ہوں. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ایک تو یہ چیز, دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں جو تعلیم, جو ایجوکیشن سیکٹر ہے نا, دیکھیں جو بڑا ایجوکیشن سیکٹر ہے نا, وہ ان کی اپنی من مانی ہے, لیکن جو چھوٹے ایجوکیشن سیکٹر والے ہیں وہ تو بیچارے سروائیو کرنا ان کا مشکل ہوتا ہے. مجھے تو اچھی طرح پتہ ہے نا, رینٹل کے کرائے ہیں, چیزیں ہیں, اور وہ بیچارے بڑے اسکول والے تو بچوں کو ڈسپرس کر سکتے ہیں, لیکن جو چھوٹے اسکول والے ہیں وہ بچوں کو سروائیو کرتے ہیں, 2 مہینے کی فیسیں نہیں دیتے, تو ان کے لیے بھی فیسلٹیز ہیں, ان کو لون فیسلٹیز ہیں, ان کو بہت ساری فیسلٹیز. تو یہ ایک چیز ہے. اور میرا ان بھائیوں سے ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو تعلیمی نظام فرسودہ کہتے ہیں, تو بھائی آپ بتائیں نا, چلیں ایک اے لیولز کا, او لیولز کے بچے کو تو آپ بڑی پرائرٹی دیتے ہیں, جو میٹرک والا بچہ ہے آپ کو بالکل پسے پش ڈال دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو کلاسیفیکیشن, ڈسکریمنیشن آف ایجوکیشن ہے, یہ یونیفارمٹی ابھی تک نہیں آئی, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ بھائی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی باور بھائی. بہت زبردست, بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے ماشاءاللہ. اور اس وقت پورے پاکستان میں اور خصوصاً کراچی میں لوگوں کا یہی ذہن اور یہی سوچ ہے. انہوں نے جیسے ابھی انہوں نے خود ذکر کیا کہ جو ہمارے چھوٹے سکولز ہیں یا جو ہمارے علاقوں کے سکولز ہیں, چھوٹے سکولوں سے مراد ہم ان کو کہتے ہیں جن کی فیسیں کم ہیں. باقی الحمدللہ ایسا نہیں کہ ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, یا وہ چھوٹے سے مراد ہے کہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ذہن یہ ہے کہ چھوٹا سکول وہ ہوتا ہے جس کی فیسیں کم ہیں. اب وہاں وہ فیسیں کیوں کم لے رہے ہیں, کہ اس لیے کم لے رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے پاس جذبہ ہے تعلیم دینے کا. وہ چاہتے ہیں کہ اس محلے کا, اس علاقے کا بچہ جو ہے وہ فارغ نہ بیٹھے, وہ پڑھائی سے نہ رہ جائے, محروم نہ رہ جائے. تو وہ ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں وہاں پر, اور ایک سیٹ اپ لگا رہے ہیں جس کے اندر تمام سہولتیں موجود ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, لیکن ہم فیس نہیں لے رہے. تو ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے, نہیں یار جن کی فیس کم ہے تو وہ پڑھا بھی نہیں رہے. صحیح ہے, لیکن الحمدللہ انہی اسکولوں سے آپ ڈاکٹرز اٹھائیں, انجینئرز اٹھائیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے آرمی شعبہ اٹھائیں, یہاں الحمدللہ انہی اسکولوں سے لوگ گئے اور انہوں نے پڑھا ہوا. اب یہاں پر جیسے انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کی بات کی, جب ہمارے پاس وہ ہی نہیں, سہولیات ہی نہیں ہے, مطلب میرے پاس بجلی نہیں ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے, میرے پاس جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جس کو آن لائن ایجوکیشن پہ لے جاؤ. میرے پاس جو بچہ اسکول آ رہا ہے اس کو جوتے دلوانے کے لیے مجھے جو ہے ٹینشن اٹھانی پڑ رہی ہے. آپ کہتے ہیں جی اس کو لیپ ٹاپ خرید, وہ لیپ ٹاپ خریدے اور گھر میں آن لائن ایجوکیشن کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ جب تک اپنا ماحول نہیں بنا لیتے, جب تک آپ اپرچونیٹیز نہیں کریٹ کر لیتے, جب تک آپ یہ سروسز نہیں دے دیتے, اس وقت تک جو سیٹ اپ ہے اس کو بحال کریں, اس کی امداد کریں. جتنا انویسٹ آپ کر رہے ہیں گورنمنٹ اسکولز کے اوپر اور آؤٹ پٹ زیرو ہے, یہ جو پرائیویٹ اسکولز جو بیٹھے ہوئے ہیں محلے اور علاقوں میں,
ان کو اگر آپ اتنا سپورٹ کرتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے یہ بھی باہر نہ رہتا. اب ہر جو اسکول ہے محلے کا, گلی کا, محلے کا, اس میں آپ جا کر دیکھیں 40-40, 50-50, 100 بچہ وہ فری پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے زیادہ وہ اگر مثال کے طور پر گورنمنٹ طرف سے کوئی سپورٹ ہوتی ہے 200 بچہ پڑھا دیتے. بالکل ٹھیک ہے, یہ جو فنڈ اتنا زیادہ فنڈ جا رہا ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ گورنمنٹ اسکولز نہیں ہونے چاہیے. آپ گورنمنٹ اسکولز کو بنائیں, پھر پرائیویٹ اسکول کی نیڈ ختم کر دیں. لیکن پہلے گورنمنٹ اسکول بنایا تو صحیح. گورنمنٹ اسکول آپ نے بنایا ہوا نہیں ہے, پرائیویٹ اسکولز کو آپ ختم کرنے پہ جا رہے ہیں. یہ جو پابندیاں لگا رہے ہیں دراصل یہ ختم کرنے کی ایک سازش ہے. جو آپ جو ان کو پریشان کر رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں. جو ایک آدمی صرف اور صرف اپنی منتھلی ارننگ اتنا کر رہا ہے کہ اس کی منتھلی ارننگ ہو, اور وہ محنت کر کے 400-500 بچے کو ٹرین کر رہا ہے, آپ اس کو اتنا پریشرائز کر رہے ہیں کہ آخر وہ کہے گا جی میں کہیں جا کے جاب ہی کر لیتا ہوں, میں نے جب یہ تھوڑا بہت کمانا ہے تو مجھے جاب سے مل جائے گا, میرے پاس ایجوکیشن ہے. تو یہ بچہ کہاں جائے گا؟ آپ کے پاس سرکاری اسکولوں میں یہ فیسلٹیز ہیں, آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا جی نظام فرسودہ ہے, آپ یقین کریں فرسودہ نظام نہیں ہے. اسی نظام نے الحمدللہ یہ لوگ دیے ہیں, اسی نظام سے یہ لوگ نکلے ہیں, اسی نظام سے یہ لوگ چلے ہیں. وجہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی کمزوری آ جاتی ہے. پیرنٹس کی کمزوری کیوں آ جاتی ہے؟ ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں اخراجات اتنے بہت ہے. ٹھیک ہے, اب 4 بچے انہوں نے پڑھانے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, جو بڑا بچہ ہو گیا اس کو کہیں نہ کہیں کسی کام پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ فادر کے ساتھ, مدر کے ساتھ سپورٹیو ہو جائے, باقی 3 بہن بھائیوں کو پڑھانا شروع کر دیں. اب وہ ہم ان کو کہیں جی آپ نے کیوں ہٹایا, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو دن کا جو ہے 200 400 500 روپے کما کے لا رہا, تو آپ دے دیں, ہم اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں. تو جب وہ والدین اس پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے اور مہنگائی اور معاملات اتنے اوپر چلے گئے. اسکولز جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام کیا ہے, آپ یقین کریں اتنا زیادہ محنت کر رہے ہیں یہ اسکول جو ہمارے علاقوں میں, محلوں میں ہیں الحمدللہ, کہ یہ اگر آپ لوگ وزٹ کریں اور میں آپ کو ان اسکولز کا وزٹ کرواؤں, آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ اتنی کم فیسوں کے اندر وہ اتنا اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ادارے, اور اتنی اچھی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے. آپ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز دیکھیں, کریکولر ایکٹیویٹیز دیکھیں. ہمارے بچوں کو جو ہم دی انٹیلیجنٹ برینس کا پلیٹ فارم ہے, آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھیں, یہ انہی گلی محلے کے اسکولوں کے بچے ہیں جو ایسے پرفارم کر رہے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ان علاقوں میں موجود ہے. اگر اس کو آگے ایٹماسفیئر مل جائے, میٹرک تک تو ہم اس کو ایٹماسفیئر دے رہے ہیں, میٹرک تک تو ہم چیتے بنا رہے ہیں الحمدللہ. آپ کو میں بتاؤں, یقین کریں ایسے لوگ ہیں ہمارے بچے کہ اگر ان کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں یہ ادارے بہترین انداز سے پڑھائیں, جہاں پر پڑھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا, بچے میٹرک تک ہمارے کنٹرول میں رہتے ہیں, فرسٹ ایئر میں جا کے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, وہ جو بچہ تو بچہ ہے, اس میں سے میکسیمم بچہ آؤٹ آف ٹریک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اتنا ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اب وہ اتنا پڑھا لکھا ہے لیکن پیرنٹس کو اس کی جاب کی نیڈ ہے, وہ اس کو فرسٹ ایئر میں ڈالنے کے بجائے کہیں نہ کہیں جاب پہ ڈال دیتے ہیں. اگر یہاں یہ فیسلٹی گورنمنٹ ارینج کرے جی یہ بچہ نہیں افورڈ کر سکتا, ہم فرسٹ ایئر ہم کروائیں گے, لیکن جو ادارہ آپ نے دیا ہوا ہے وہ ادارہ ہی فعال نہیں ہے, بہترین انداز سے لے کر نہیں چل رہا بچے کو. تو جو ہم اسکولز جو کہ جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یقین کریں یہاں بالکل فرسودگی نہیں ہے, یہ بہت ہی اچھے اور ماڈرن نظام کے تحت ہم نے وہاں پر اسکولوں کے اندر لیبز ارینج کیے ہیں, اسکولوں کے اندر انٹرنیٹس ارینج کیے ہیں, اسکولوں میں بچوں کو ماڈرن ٹائپ آف ایجوکیشن ہم خود ان کم فیسوں کے اندر, آپ اس کو ہم کیا نام ہے پروجیکٹرز کے ذریعے سے اور کمپیوٹرز کے ذریعے سے, آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے سے اسکولوں میں ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. اور پھر گھر میں ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ وجہ یہ ہے کہ میرا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ فزیکل جب تک آپ نہیں ہوتے, فزیکلی جو آپ کی کلاسز ہیں, جب تک آپ کسی محفل میں, کسی مدرسے میں, کسی بھی نظم میں جا کر آپ جب تک وہاں فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے, بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, اس وقت تک آپ گین نہیں کر سکتے, آپ کے اوپر وہ اثرات نہیں آ سکتے. جب تک وہ نبی علیہ السلام کی ہے نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے, جب آپ کی محفل سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. تو صحابہ کی وہ جماعت تھی جو اللہ نے چن کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ہماری ایمان کی حالت کچھ اور غیر موجودگی میں کچھ اور ہے, تو محفل کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے. تو جب ان کے اوپر محفل کا اثر ہے تو میں اور آپ تو ان کے خاکے پا بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے اوپر تو محفل کا اثر ضرور ہونا ہے. اب یہ آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس کو آپ کھانے اور فزیکل کلاسز اور آن لائن ایجوکیشن کا فرق, اس کو آپ یہ سمجھیں جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے. آپ کی فزیکل کلاسز آپ کا کھانا ہے اور آپ کی آن لائن کلاسز اس میں نمک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, یہ میری اپنی اگزامپل ہے کیونکہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہم بھی کچھ نہ کچھ کوٹ کرتے ہیں, اس کو ہونا چاہیے. اب اگر کھانا آپ کی بنیادی نیڈ ہے, نمک آپ کی بنیادی نیڈ نہیں ہے, بالکل, اگر نمک نہ بھی ہوا تو آپ کھانا کھا کر سروائیو بھی کریں گے اور صحت بخش بھی رہیں گے, مطلب آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں اچھی مقدار میں جو مناسب مقدار ہے کھانے کی نمک ہوگا تو کھانے کا
ٹیسٹ بڑھ جائے گا. تو آپ کی فزیکل کلاسز کے ساتھ یہ آن لائن سیٹ اپ, یہ جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے یہ اٹیچ ہوتی ہے نمک کی مقدار میں, تو آپ کی یہ انشاءاللہ سٹینڈرڈ امپروو کرے گا. لیکن اگر آپ کھانا چھوڑ کے نمک کھانا شروع کر دیں, آپ کہیں جی کھانا چھوڑ دیں اور اس میں آپ صرف نمک کو استعمال کرنا شروع کر دیں, تو وہ بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو میں ہمیشہ یہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو آن لائن ایجوکیشن ضروری ہے, لیکن پہلے فزیکل, نمک کی مقدار میں آن لائن, تو پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ کیسے یہ بوسٹ کرے گا, اور کرتا آ رہا ہے, اور ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے. اور آپ جب بچوں کو آن لائن بٹھا دیں گے, میرے سامنے بیٹھ کے جب میں بورڈ کی طرف مڑتا ہوں تو میرا بچہ, میں اور آپ پڑھ کے آئے ہیں اسکولوں سے, وہ کسی کو پینسل اور کسی کو بالکل ایسے ہی شرارت کرتے ہیں بچے, ان کی عادت ہوتی ہے. عادت ہوتی ہے. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کلاس میں نہیں ہوں اور وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ میرا لیکچر سنے گا. تو یہ بچوں کی سرشت ہے. ہم کہیں جی نہیں فلانا بچہ, بچے سب ایک جیسے ہوتے ہیں, ان کی کوئی کلاس نہیں ہوتی. بالکل. بچہ ایک ہی مائنڈ کا ہوتا ہے, ایک ہی جیسچر کا ہوتا ہے, اس کو ہم نے پھر بلڈ کرنا ہوتا ہے. تو فزیکل کلاسز اس لیے ضروری ہیں. آن لائن کلاسز پر ہم ایک تو اس وقت برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کے گھر میں بجلی کا مسئلہ ہے, اس کے گھر میں آٹے کا مسئلہ ہے, تو وہ انٹرنیٹ کی سہولتیں کہاں سے اویل کرے گا. ٹھیک ہے جی, اس کے گھر میں فیس دینے کا پرابلم آ رہا ہے, بکس خریدنے کا پرابلم آ رہا ہے. تو وہ ابھی بڑے مزے کی ہم نے ایک فیس بک پہ خبر پڑھی کہ سندھ بورڈ نے ابھی تک کتابیں پرنٹ نہیں کی میٹرک کی. ٹھیک ہے جی, میٹرک کلاس شروع ہے, میٹرک کلاس کی کتابیں اب جا کے کہیں اب مارکیٹ میں آنا شروع ہوئی ہیں. کافی پہلے کی بات ہے کہ ابھی تک کتابیں پرنٹ نہیں ہوئی تھی, اب جا کے میٹرک بورڈ نے وہ کتابیں دی ہیں جو نیا کورس چینج کیا ہے. اللہ ٹھیک ہے, اب وہ کتابیں اب ملنا, وہ بھی شارٹ مل رہی ہیں, کہیں مل رہی ہیں کہیں نہیں مل رہی ہیں. وہ ابھی تک وہ اس کا سیٹ اپ نہیں آیا. اب ہم اس کا سلیبس بنے گا, پھر اس کو اس کے منتھلی بنیں گے, اس کے سیٹ اپ سسٹم میں نا, تو اتنا ڈسٹرب رہا میٹرک کا سسٹم. انہوں نے نیٹ پر ایک ہم نے فیس بک پہ آئی اور ان کی طرف سے بورڈ آف سیکنڈری جس کا سنٹیکس بورڈ کی طرف سے آئی کہ ہم نے بچوں کی سہولت کے لیے تمام کتابیں آن لائن جو ہے نا نیٹ پر ویب سائٹ پر ڈال دی ہیں, تاکہ بچے کتابیں خریدنے کے وزن سے بچ جائیں. اور وہ جو کتاب ہے 150-200 روپے کی ہے, ہماری سنٹیکس بک کتابیں سستی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ ایک ماننے کی بات ہے کہ یہ ان کو کریڈٹ ہماری گورنمنٹ کو جانا چاہیے, لیکن وہ ملتی نہیں ہے. سستی تو ہوتی ہیں لیکن ملتی نہیں ہے مارکیٹ میں, تو اس لیے ہمیں پرائیویٹ پبلشر لگانے پڑتے ہیں. تو اب یہ بیچ میں کیا ڈیل ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو اب وہ کیا جی ہم نے کتابیں آن لائن کر دی ہیں تاکہ بچے کتابوں کے خرچے سے بچ جائیں اور وہ اس کو وہاں سے دیکھ لیں. میں اس سوچ پر میں کیا کروں جو یہ کہہ رہا ہے کہ بچہ, اب آپ اس کو 150 کی کتاب نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں آن لائن آ جاؤ. وہ پر آن لائن کے لیے کہاں سے وہ موبائل خریدے, کہاں سے لیپ ٹاپ خریدے, کہاں سے انٹرنیٹ سروس بحال کرے. اور پھر ہم سب اسکولوں میں جو پڑھانے والے ہیں, ہم کہاں ان کے لیے سیٹ اپ گئے بھائی گھر میں تم بیٹھ جاؤ اور آن لائن کتاب ہے, آن لائن کتاب کھول کے پڑھ کے آ جانا. وہ 150 کتاب نہ خریدے, 60,000 کا لیپ ٹاپ خریدے, پھر اس میں مانا انٹرنیٹ پیکج کروائے. سوچ کو توپوں کی سلامی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قسم سے یہ 21 توپوں کی سلامی تو میری طرف سے بھی ہے. اور آپ نے میرے ساتھ یہ بات ڈسکس کی, جب بابر بھائی میں نے بھی کچھ دنوں پہلے یہ بات سنی تھی, میری رشتہ داروں میں بچے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں تو ان کا بھی 4th اور 5 کا جو کورس نا پبلش ہی نہیں ہوا تھا. ایک تو پبلشر چینج ہوتا رہتا ہے ہر 2 سال بعد, یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ایک ہی پبلشر کی بکس ہیں وہ رواں سال بھی چلتی رہیں اور اس سال بھی چل جائے, تاکہ بچے پرانا کورس بھی لیں. اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے, نہ کوئی غلط بات ہے. اگر آپ پرانا کورس بھی لے کے بچے پڑھتے ہیں تو کتاب سے محبت کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ کورس نہیں ملا. ابھی اگست اینڈ ہے لیکن پورا اگست ان کو کورس نہیں ملا تھا. تو اب جا کے جو ہے ان کے اسکول نے بولا ہے کہ ہاں بھائی اب آپ کو کورس ملنا شروع ہو جائے گا. اردو بازار میں دیگر جگہوں پہ کہیں پر بھی کورس نہیں تھا اس پبلشر کا. تو یہ کیا پرابلم ہے, یہ کیوں دیکھی جاتی ہیں چیزیں؟ ایک تو پڑھائی بہت مشکل سے دوبارہ شروع ہوئی, اس کے بعد اب پھر یہ سانحات دیکھنے کو ملتے ہیں. اصل میں یہ جو لوگ, میں آپ سے کہوں نا کہ اگر آپ ایجوکیشنسٹ اٹھا کر اوپر بٹھائیں اور ان کو یہ کام دیں تو ان کو پتا ہے کہ وہ گراؤنڈ لیول سے گئے ہوئے لوگ, ان کو پتا ہو کہ پرابلمس ہیں کیا. اب یہ اختیارات ان لوگوں کے پاس ہیں جن کو نیچے کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ یورپ سے پڑھ کے آ گئے اور وہاں انہوں نے وہاں کا سیٹ اپ دیکھا ہوا ہے, اوپر بیٹھ کے یورپ کا سسٹم لاگو کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ نہیں کہ یار نیچے یہاں پر اورنگی ٹاؤن اور لیاری کے اندر نہیں ہو سکتا یورپ کا سسٹم. ٹھیک ہے, اورنگی ٹاؤن بہت زرخیز علاقہ ہے, لیاری بہت زرخیز علاقہ ہے, لیکن جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی بنا پر وہاں سہولیات نہیں ہیں. لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن سہولیات نہ ہونے وجہ سے اتنی کم ریسورسز میں اگر وہاں سے نکل رہے ہیں لوگ تو آپ ان کو کہیں کہ یہ ایکسٹرا انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. کیونکہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر ذرائع کے بغیر ریسورسز کے نکل کے جاتا ہے. اور الحمدللہ ان علاقوں نے لوگوں ہمیں ایک کریم دی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کورس کا کیا ایشو ہے. کورس کا یہ ایشو ہوا کہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ پورے پاکستان میں سیم کریکولم کریں گے. ٹھیک ہے, اب وہ اس کا ہوم ورک تو ہوا نہیں تھا, بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن آپ پہلے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پہلے ہوم ورک کریں.
اویلیبلٹی کر دیں, پھر پرانے سسٹم کو ختم کریں. ابھی آپ کے پاس ایک بات آپ نے منہ سے کی اور باقی سارا آپ نے بند کر دیا. پبلشرز نے اس وجہ سے کتابیں ہی نہیں چھاپی, پرائیویٹ پبلشر نے بھی. ہمیں اتنا زیادہ اس بار پریشانی ہوئی ہے پرائیویٹ سکولز والوں کی, ورنہ ہمیں پرائیویٹ سکولز کو پرائیویٹ پبلشر سے کبھی پرابلم نہیں ہوتی, کہ انہوں نے کتابیں چھاپ کے بے تحاشا رکھی ہوتی ہیں, گورنمنٹ کتابیں نہیں ملتی. تو پرائیویٹ پبلشرز نے کتابیں اس لیے نہیں چھاپی کہ بھائی یہ سیم کریکولم والا سسٹم آئے گا تو ہم اگر کتابیں پرنٹ کروا لیتے ہیں تو پھر تو ہمارا یہ سارا لاس ہو جائے گا. اب وہ کیا کر رہے تھے, ہمارا آرڈر کیا 100 کتابوں کا, تو وہ 200 کتابیں پرنٹ کروا رہے ہیں, 1000 کتابیں پرنٹ کرا کے اس کو 50-50 20-20 تقسیم کر رہے ہیں. تو بہت سارے اسکولوں میں یہ پرابلم رہا کہ پرائیویٹ پبلشر کا کورس ہونے کے باوجود بھی ابھی تک میں بھی بکس پوری نہیں کر پایا. وجہ یہ ہے کہ بکس پرنٹ ہی نہیں ہو رہی تھی, کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ بھائی اگر ہم ایک لاٹ بنا لیتے ہیں اور کریکولم چینج ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے لاس ہوگا. تو اب جا کے جب یہ طے ہوا کہ نہیں وہ باتیں تو باتیں تھیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی کریکولم ولیکولم والا سیٹ اپ نہیں ہو رہا, تو انہوں نے دوبارہ وہی کتابیں اب چھاپ لی ہیں, پرنٹ کر لی ہیں. اب جا کے وہ کتابیں بچوں کو ملنا شروع ہوئی. اپریل میں سے ہمارے یہاں کچھ نیا سیشن شروع ہو جاتے ہیں, پھر ابھی اگست سے نیا سیشن شروع ہوا. ابھی تک بھی کچھ لوگوں کو کتابیں ملی ہیں اور کچھ لوگوں کو کتابیں نہیں ملی ہیں, اور یہ ڈر ابھی ان کو ختم ہوا کہ جی ابھی کریکولم سیم نہیں ہو رہا, وہ سیٹ اپ نہیں آ رہا, تو ابھی انہوں نے اپنی کتابیں دوبارہ سے پرنٹ کرنا شروع کی ہیں, جس پر بڑا ایشو آیا کتابوں کا, کورس کا, بکس کا, بچوں کو نہیں مل پائیں. دوسری بات کہ گورنمنٹ کا جو ابھی میٹرک کی جو کتابیں تھیں انہوں نے بکس چینج کی ہیں کچھ, وہ جو بکس چینج کی ہیں وہ کتابیں ابھی بھی مارکیٹ میں اویلیبل بہت مشکل سے ہیں اس وقت بھی. میٹرک کی بکس چینج کر دی, میٹرک کی بکس چینج, 9th اور میٹرک کی بکس چینج ہوئی ہیں. پہلے ہمارے یہاں 9th اور میٹرک میں 9th میں 5 سبجیکٹس ہوتے تھے, میٹرک میں ہوتے تھے. اب انہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا, ہاف 9 میں کر دی, ہاف میٹرک میں کیے. فزکس 9 میں بھی ہو گئی ہے, میٹرک میں بھی ہو گئی ہے, بایو کیمسٹری 9th اور میٹرک دونوں میں ہو گئی ہے, میتھس بھی دونوں میں ہو گئی ہے. تو بکس بھی چینج کی انہوں نے, تو وہ بکس بھی اویلیبل نہیں تھی مارکیٹ کے اندر, وہ بھی ہمارے پاس آن لائن آ رہی تھی, سافٹ کاپیز آ رہی تھیں. تو ہم بچوں کو, ہم سارے بچوں کو تو ہم یہ جو ہمارے محلے کے یا جو ادارے جو کم فیسوں والے ہوتے ہیں یہ تو پرنٹ نہیں کر کے دے سکتے. پھر ہم بچوں کو وہ واٹس ایپ کر رہے تھے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے موبائل سے اس کے موبائل سے کر کے آپ اس کے فوٹو کاپی لے لیں, یا پھر ہم ٹیچرز خود ان کے پرنٹ نکال کے بچوں کو دے رہے تھے کہ یہ ایکسرسائز ہے, یہ لے لیں, اور ہم تاکہ کام شروع کروائیں. آپ یقین کریں پرائیویٹ سیکٹر اس وقت اتنی قربانی دے رہا ہے, پرائیویٹ سکولز. بالکل. بابر بھائی بات کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کا ٹائم آ گیا, تو ناظرین کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں بابر بھائی کی جانب. بابر بھائی جو ایک کالر تھی جن کا بڑا زبردست سوال تھا بریک کے دوران, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر جواب دیں. دیکھیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ جی جو کتاب میری امی نے پڑھی تھی وہ میں نے پڑھی, وہ میری بیٹی پڑھ رہی. اور یہ میرا بھی سوال ہے. اب سنیں, اب دیکھیں یہ بڑے مزے کی بات ہے. ہم لوگ نا سنی سنائی بات ہے, اس کو ہم اس کا کوئی سر پاؤں, اس کا کوئی ریسرچ اس کا نہیں, بس ایک پتہ لگا کہ یار اس نے ایک بات کی ہے, وہ بڑے مزے کی لگی, بات کر دی. میں بیسکس کہاں سے چینج کروں؟ a + b = a + b کا ہول اسکوائر = a² + b² + 2ab ہوتا ہے. یہ 20 سال پہلے بھی یہی تھا, 50 سال پہلے بھی یہ تھا, 100 سال پہلے تھا, 100 سال بعد بھی یہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو جو بکس ہیں میں آپ کو بتاؤں, نو ڈاؤٹ جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بکس ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ کتابیں. پرائیویٹ پبلشرز ان کو میچ بھی نہیں کر پاتے, اتنی اچھی کتابیں, اتنی اچھی لکھی ہوئی ہیں. جو کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے, ملتی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اب پرائیویٹ پبلشرز کو لوگ اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ بھائی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے لوگوں کے کہ یار کیونکہ وہ, میں نے آپ کہا نا سینس ہے, یہ سستی کتاب ہے, وہ مہنگی کتاب ہے, ٹھیک ہے. وہ 1200 روپے کی ہے, یہ 150 روپے کی ہے. تو پھر ہم کیونکہ نفسیات سے بھائی 1200 والی جب یہ راضی ہے تو 1200 والی سے پڑھاؤ پھر, ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہو گیا کہ بیسکس تو ہم چینج نہیں کر سکتے. اب جو آپ کے میرے دادا نے بھی جو میتھس پڑھی تھی وہ مجھے بیسکس آج مجھے وہی سمجھانی ہے. 1 اور 1 2 ہوتا ہے, اس کو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے 3 کر ہی نہیں سکتے نا, ٹھیک ہے. تو ہم جو بکس کا ایک سیٹ اپ ہے, جو نظام چل رہا ہے, بیسکس وہی ہوتی ہیں, لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ چینج نہیں ہوئی ہیں کتابیں. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے, جیسے جیسے کوئی نئی دریافت آتی ہے, امپروومنٹس آتی ہیں, کتابوں میں وہ چیزیں آتی رہتی ہیں, وہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, بڑھتی رہتی ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا جی بکس چینج کی انہوں نے, تو ایک اچھا اقدام تھا, لیکن چینج کرنے کے باوجود بھی اس میں بیسکس وہی ہیں. کچھ ٹاپکس امپروو ہو گئے ہیں, کچھ یعنی کوئی نئی چیز اگر انٹروڈیوس ہوئی ہے تو وہ اس بارے میں آ گئی ہے. اب ہمارے پاس سالڈ کی جو اسٹیٹس ہیں, ہم جو سالڈ جو پڑھائیں گے اس کو وہی پڑھائیں گے نا جو ہم نے 20 سال پہلے پڑھایا تھا, ٹھیک ہے. فزکس میں ہم نیوٹن کے جو کانسیپٹس ہیں وہ اب نیا نیوٹن تو نہیں آ سکتا, اس نے کانسیپٹس دے دیے. تو یہ ایک ہمارے یہاں نا ایک بھائی وہ جو آپ 20 سال پہلے والی کتاب پڑھا رہے ہو, بھائی
تو ہم اس کو کہاں سے چینج کریں؟ بیسکس تو ہم نہیں چینج نہیں کریں. لیکن جیسے سندھی کا قاعدہ ہے، سندھی قاعدہ ہے، اس سے آگے جیسے ہمیں کوئی اور چیپٹرز والا یا سندھی پراپر ریڈنگ میں سندھی کی بہت کم جو ہے چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں بچپن سے، اس میں جیسے اتنا زیادہ ہمیں مواد ہوتا ہوگا ظاہر سی بات ہے، لیکن ہمیں سندھی قاعدہ سے شروع ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے اینڈ تک ہی ہمیں اتنا زیادہ سندھی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. آپ یقین کریں، ایک تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ سندھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ایز اے سبجیکٹ. ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے. اب ہمارے ہاں سندھی ایک بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے سبجیکٹ، بہت خوبصورت زبان ہے اور بڑی اس کی جو ہے ماشاءاللہ ایک ہسٹری ہے اور سب سے قدیم زبانوں میں سے زبان ہے. بالکل بڑی تاریخ ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں گزرے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے اس میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ سر میں پٹھان ہوں، مجھے زبردستی سندھی کیوں سکھاتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، میں پنجابی ہوں، مجھے زبردستی سندھی کیوں پڑھاتے ہو؟ پنجاب میں تو پنجابی مسٹ نہیں ہے، کے پی کے میں تو پشتو مسٹ نہیں ہے، بلوچستان میں تو بلوچی مسٹ نہیں ہے، تو آپ سندھ میں سندھی کیوں مسٹ کرتے ہیں؟ اب یہاں پر تو کوئی صرف سندھی لوگ تو نہیں رہ رہے نا، تو اس کا ایک الگ سے آپ کورس ضرور انٹروڈیوس کریں. میرا ایک جو ماننا سوچنا ہے، آپ یقین کریں پٹھان بچوں کے لیے کو ہمیں سندھی پڑھانا ہمارے لیے اتنا مشکل کام ہے، کیونکہ جو دیکھیں جن کی زبان ہندکو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، ان کو سندھی مسئلہ نہیں کرتی، لیکن جن کی زبان پشتو یا بلوچی ہے ان کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سر کریں کیا اور بنائیں کیا. ٹھیک ہے، اب قاعدے سے شروع ہوتا ضرور ہے، لیکن سندھی میں نے آپ سے کہا بڑی زرخیز زبان ہے، بڑی زبردست زبان ہے. ہماری بکس میں باقاعدہ ان کے جو ہمارے جو سینٹس گزر چکے ہیں ان کے واقعات ہیں، جگہوں کے بارے میں ہے، سندھ کے بارے میں ہے، سندھ کلچر کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے. اور 9th کی جو ابھی 10th میں ہو گئی ہے، پہلے 9 میں تھی، سندھی میں بہت اچھے مفید جو ہیں وہ سبجیکٹس ہیں، وہ ہیں چیپٹرز ہیں جو بڑے انفارمیٹیو ہیں. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ اب میرے بچے کو انگلش بھی سیکھنی ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر وہ بہت لائق ہے لیکن اس کو انگلش نہیں آتی تو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کر رہا اس کو کہ نہیں یہ تو لائق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب تک بچہ انگلش نہیں بولے گا، فرفر نہیں بولے گا، اور بچہ تو بولے بچے کے ماں باپ نہیں بولیں گے تو بچہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہی نہیں تصور کیا جائے. اور جبکہ انگلش ایک زبان ہے. جی اب مثال کے طور پر میں کہوں جی جو بائیڈن بڑا نالائق آدمی، اس کو اردو نہیں آتی. ٹھیک ہے نا بھائی، اس کو اردو نہیں آتی، اس کا مجھے انگریزی اگر نہیں آتی تو اس میں اگر میں آپ سے کہتا ہوں جی ہمارا بھائی بندہ بیٹھا جی بھائی یار کیا لائق ہے، کیا ہوا اس کو انگلش آتی ہے، ارے اس سے پوچھنا کہ یار نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کیا چیز ہے سمجھا سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں فزکس کیا چیز ہے، بھلا انگلش آتی ہے. اور جو بچے ہمارے ٹاپرز بھی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں نہیں ہے انگلش کا سیٹ اپ. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میں گراؤنڈ لیول پہ بات کر رہا ہوں، میں تو بات ہی نہیں کر رہا نا ان علاقوں کی، ان پوش لوگوں کی جو بالکل کم پرسنٹیج میں، جو آپ کا میکسیمم پرسنٹیج ہے آپ بات اس پر کریں. ٹھیک ہے، وہاں پر نہیں ہے انگلش کا ماحول. وہاں پر میری مدر ہیں وہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے، مطلب میں یہ نہیں کہوں گا پڑھی لکھی نہیں، میں کہوں دنیاوی تعلیم نہیں ان کے پاس، کیونکہ الحمدللہ جتنا ان کو آتا اتنا تو مجھے شاید 100 سال اور بھی نہ آئے. ٹھیک ہے، لیکن وہ دنیاوی لحاظ سے پڑھی لکھی نہیں ہے، تو مجھے کیسے انگلش گھر میں پڑھائیں گی یا انگلش گھر میں سکھائیں گی؟ میری مدر ٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میری نیشنل لینگویج ہے، آپ اس کو پرائرٹی دیں، اس پر آئیں، اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں، اس کو پر اہمیت بھی ہونی چاہیے. اور سندھی اس وقت جو ایز اے سبجیکٹ آ رہا ہے اور کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم بچوں کو سندھی بھی سکھا رہے ہیں 3 کلاس سے، انگلش بھی سکھا رہے ہیں اور ساتھ میں اردو بھی سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس بچے کے لیے المیہ ہے کہ وہ سندھی بولتے بولتے انگلش بولتا ہے، انگلش بولتے بولتے اردو بولتا ہے. 45 منٹس کا پیریڈ ہے. سندھی کے ٹیچر آ گئے تو سندھی شروع ہو گئے، انگلش کے ٹیچر آ گئے انگلش شروع ہو گئے، اردو کے ٹیچر آ گئے اردو شروع ہو گئے. تو ایک وہ کھچڑی سی بنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ڈسکس کرنے کا ایشو ہے کہ اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا تو ایسا نہیں ہو سکتا سر 8 پیریڈ یا 9 پیریڈ ہوتے ہیں نا ایک دن میں بچوں کے؟ میکسیمم 6 پیریڈ جی 6 پیریڈز. میری بیٹی کے آئی تھنک 8 یا 9 ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہر 45 منٹس کا ہوتا ہوگا یا آدھے گھنٹے کا ایک پیریڈ ہوتا ہوگا. تو اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے ایک دن جو ہے وہ 3 سبجیکٹس کو آپ بہت زیادہ جو ہے بچوں کو پڑھائیں تاکہ اس کے دماغ میں کچھ نقش تو بنے اس کا. اردو میں بچے جو ہے ہمارے بہت ویک ہیں، ان کو املا بھی نہیں لکھنا آتا اور اردو ٹوٹی پھوٹی لکھتے ہیں. چاہے وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی. اصل یہ المیہ بھی آپ کے نا اوپر والے علاقوں میں ہی ہے الحمدللہ. یہ برانڈز میں ہی المیہ ہے کہ جن کو اردو لکھنا نہیں آتی. ہمارے بچوں کو الحمدللہ اردو بھی اتنی زبردست لکھنا آتی ہے. اور کمال یہ ہے کہ ان کے بچوں کو اردو لکھنا نہیں آتی لیکن میرے بچوں کو الحمدللہ انگلش ہی بہت اچھی لکھنا آتی ہے. ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے. وجہ یہ کہ گراس روٹ لیول پر یہ ادارے بہت محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. بیسک پہ بیس اچھی بناتے ہیں. آپ کا جو بچہ اچھے اداروں میں، جیسے مثال جو ہائیلی پیڈ فی اداروں میں جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ گھر میں جاتا ہے، اس کی مدر بھی پڑھی لکھی ہے، اس کے فادر بھی پڑھے لکھے ہیں، اس کی پوری فیملی بیک گراؤنڈ ایجوکیٹڈ ہے. شام کو اس کا ٹیوٹر جو ہے نا VIP آپ بہترین پڑھا لکھا ٹیوٹر آپ لا کر بچے کو ارینج کر کے دیتے ہیں. تو اس میں اسکول کا کمال بالکل
بڑا کم نظر آ جاتا ہے. لیکن جو ہمارا بچہ ہوتا ہے, جو محلے اور گلی میں جو کم فیسوں کے اندر جو اپنے میکسیمم پرسنٹیج کو جو ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں, نہ اس کے بابا پڑھے لکھے ہیں, نہ اس کی ماما پڑھی لکھی ہیں, اور ارد گرد کوئی جو ہے وہ نہ کوئی بڑے سیٹ اپ میں اس کو آفیسر نظر آ رہا ہے جس کو وہ کاپی کرے, ٹھیک ہے. تو اس بچے کو جس کے گھر میں ماحول نہیں ہے, نہ اس کو شام کو 30-40 ہزار روپے والا ٹیوٹر اویلیبل ہے, اس کو وہ میرا ٹیچر ٹرین کر رہا ہے. اس بچے کو ایک اتنی کم فیس کے اندر الحمدللہ وہ میٹرک ٹاپ کرتا ہے, ایف ایس سی میں جا کے وہ ڈاؤ میڈیکل میں داخلہ لیتا ہے, این ای ڈی میں داخلہ لیتا ہے, سر سید میں جا رہا ہے, آرمی میں جا رہا ہے, وہ آگے جا کے کراچی یونیورسٹی کو جوائن کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں ان اداروں کو سیلوٹ کرنا چاہیے, ان ٹیچرز کو سیلوٹ کرنا چاہیے. یہ جو بچہ گھر میں ابو بول کے آتا ہے, پشتو والے بچے گھر میں پانی کو ابو بولتے ہیں, میرا ٹیچر اس کو یہاں سکھاتا ہے کہ بچے اس کو سندھی میں کیا کہتے ہیں, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, اس کو ٹرین کرتے ہیں الحمدللہ. اور جب آپ آئیں ہمارے اسکولوں میں, آپ کو ہم دکھاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے میٹرک کے 9th کے اندر کتنا ٹیلنٹڈ بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ الحمدللہ انہی علاقوں سے جہاں پر ریسورسز نہیں ہیں, یہاں سے یہ اسکولز یہ بچے تیار ہو کر جا رہے ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھا آگے رزلٹ بھی آ رہا ہے. اگر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر بھی یہ سیٹ اپ بن جائے اور اس طریقے سے کالجز لینا شروع کر دیں جس طرح پرائیویٹ کالجز لے رہے ہیں, آپ یقین کریں یہ بچہ جو گورنمنٹ سیکٹر جا رہا ہے, کیونکہ پرائیویٹ کالج افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں. وہاں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا بچہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اتنا قابل بچہ بعض اوقات ہمیں بعد میں نظر آتا ہے کہ جی وہ وہاں نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے تھا. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس کو اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, آگے اس کو ماحول بھی نہیں مل پا رہا ہوتا, تو بچہ ہوتا ہے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اگر کالجز میں بھی یہی ماحول رہے, گورنمنٹ کالجز کو تھوڑا سا, اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, اتنا بڑا بجٹ ہے, اتنی خوبصورت بلڈنگز بنا کر دی ہوئی ہیں, لیکن وہاں پر اس طرف نظر ثانی کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کی جاتی؟ بس ان کو پھر دوبارہ ابھی نظر آئیں گے تو پھر کہیں گے پرائیویٹ اسکول بند کر دو, اور پرائیویٹ اسکول پر پابندی لگا دو. پرائیویٹ اسکول کا جو ہے یہ جگہ تھوڑی ہے, اس کے پاس بھائی میرے پاس جگہ تھوڑی ہے. اگر مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی کہا تھا اسکول فلی اکوپڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اور اتنا بھی بڑا نہ چھوٹا نہ ہو کہ جی بالکل اس کو بچوں کو بنیادی سہولتیں نہ مل سکیں. لیکن اگر آپ میں پہلے بھی یہاں پر آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا اکثر جگہوں پر بھی کہ اگر جیسے مثال کے طور پر میں ہوں میٹرو سائٹ ایریا میں میرا ادارہ, ہم الحمدللہ ایک ہمارا اچھا کورنگ ایریا 400 گز کے اوپر ہے, لیکن اس میں ہم ایک بڑی ریزنیبل فیس کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اگر مجھے کہتے ہیں جی آپ اس کو 1000 گز کر دیں, آپ گراؤنڈ کمپلسری 1000 گز کریں, تو میں اس فیس کو 4 گنا کرے بغیر اس کو 1000 گز میں نہیں لے جا سکتا. 4 گنا جب میں کروں گا تو جو پیرنٹس اس وقت وہ فیس نہیں دے پاتے وہ بچہ کہاں جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو چھوٹے اسکول کھلے ہوئے بھی ہیں, یہ نہ ہونے سے بہت زیادہ بہتر ہے, ادارے نہ ہونے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ جو بچہ کہیں نہیں جا سکتا وہ کم فیس دے کر اس میں جا کے پڑھ لیتا. تو کوئی پرابلم ہے مطلب گورنمنٹ کی طرف سے؟ یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. رجسٹریشن انہوں نے بند کی ہوئی ہیں, نیو رجسٹریشن دے ہی نہیں رہے. اسکول کی رینیولز کے اوپر بہت زیادہ مسائل ہیں, اسکول کو نیو رینیولز نہیں مل رہی ہیں, بہت زیادہ ایشو ہیں. بھائی 400 گز 1000 گز کا اسکول ہوگا تو تب رینیول دیں گے, تب رجسٹریشن دیں گے. ہاں آپ کی جو بنیادی فیسلٹیز ہیں وہ حق ہے کہ لیب پراپر ہونی چاہیے, کمپیوٹر لیب پراپر ہونی چاہیے, سائنس لیب ہونی چاہیے, اسکول کے اندر آپ کے جو واش رومز ہیں, ٹیچرز رومز ہیں, یہ ساری چیزیں مکمل ہونی چاہیے. گراؤنڈ کمپلسری کریں, وہ اب انہوں نے کہا جی نزدیکی گراؤنڈ لے لیں, وہ بھی ہمارے بہت زیادہ احتجاج, مجھے گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے. کہاں سے لائے گا؟ اب یہ اسکول جو 1000 روپے میں 800 روپے میں 500 روپے میں ایک اسکول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہوں. اگر آپ کو میری بات پہ ڈاؤٹ ہو آپ ٹیم لے کر آئیں, میں آپ کو دکھاؤں کو کیسے زبردست انداز سے 500 روپے فیس میں وہ بچوں کو زبردست انداز میں مونٹیسری بنائی انہوں نے, VIP جو یہ لوگ اتنے بڑی فیسیں لے کر دے رہے ہیں, وہ 500 روپے 800 روپے فیسیں لے کر وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان کے بعد بچے پڑھ رہے ہیں. اگر وہ چلا جائے بڑے سیٹ اپ کے اوپر 1000 گز 2000 گز کے اوپر تو وہ 500 روپے میں نہیں پڑھا سکتا, اس کو 2000-2500 پہ آنا پڑے گا. جب وہ 2000-2500 پہ آتا ہے تو یہ جو کمزور طبقہ ہے یہ کہاں جائے گا؟ تو میں ہمیشہ میری ریکویسٹ یہ رہتی ہے, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, یہ ایک درد دل ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے, بغیر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھے ہوئے, بغیر حقیقت پسند ہوئے ہوئے آپ ایک فیصلے کر رہے ہیں جی. اور ابھی رجسٹریشنز بند ہیں کہ بھائی رجسٹریشن کیوں بند ہے؟ بھائی اس میں جو ہے نا وہ 1000 گز کا اسکول ہونا چاہیے اور منیمم پچھلی مرتبہ شرط رکھی تھی 400 گز کا اسکول ہونا چاہیے, گراؤنڈ کی شرط رکھ دی تھی بیچ میں. بہت ساری باتوں میں پروٹیسٹ کر کے تنظیمیں کر رہی ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے اس ایجوکیشن کو, اب یہ تنگ کرنے والی باتیں ہوں گی کہ ادارے بند کرو,
ٹھیک ہے. جب ادارے یہ تو بند, بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنے کی ضرورت ہے بہت کہ آپ زیادہ لوگ اپنی باتیں, آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, بولتے ہیں, تو میں تو چاہوں گی آپ اس بات کو ہائی لائٹ بہت کریں. سارے لوگ کر رہے ہیں, ان کے پاس یہ باتیں جا بھی رہی ہیں, لیکن میں آپ سے کہا نا پریورٹی نہیں ہے, سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کوئی اس طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں, بس ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے, کیونکہ وہ نیچے آئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اس محلے سے پڑھا ہوں, اس محلے کی سہولتیں میں نے دیکھی ہیں, اس محلے کا سیٹ اپ میں نے دیکھا ہوا ہے, یہاں کا بیک گراؤنڈ میں نے دیکھا ہوا. یہ بندہ جب اوپر جا کے کہیں بیٹھتا ہے تو اس کو پتا ہے یار ان لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے, جو کو اللہ نے ذرائع دیے ہیں وہ تو الحمدللہ اپنے مینیج کر رہے ہیں وہ سارا اسٹف. جن پر ریسورسز نہیں ان کے لیے, جو اگر یہ چھوٹا چھوٹا سیٹ اپ بنا ہوا ہے تو اس کو تو ہم بنے رہنے دیں, بلکہ اس کو کچھ نہ کوئی, آپ دیکھتے ہیں اس اسکول کے اندر لیب نہیں ہے, آپ اس کو لیب پرووائڈ کر دیں نا, بجائے اس کے کہ اس کو بند کرنے کے آپ کہیں جی ہم لیب پرووائڈ کرتے ہیں, آپ اتنا اچھا پڑھا رہے ہیں, آپ اپنا ہسٹری بیک گراؤنڈ تو دیں, کتنے بچے آپ نے ابھی تک پڑھا دیے, ٹھیک ہے, کتنے بچے آپ کے جو ہیں وہ آگے اچھے اداروں میں کہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ چھوٹے اسکول, یہ جو کم فیسوں والے اسکول, کہ بھئی ہم اتنا بڑا پروڈکٹ آپ کو پریزنٹ کر کے دے رہے ہیں, تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے پریشان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عجیب شرطیں رجسٹریشن پر لگی ہوئی ہیں, رینیولس پر لگی ہوئی ہیں, اور رجسٹریشن کرانا, رینیو کرانا ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے لیے اس وقت جو اسکولز ہیں, بھلے جو بھی اسکولز ہوں, بڑے ہوں چھوٹے ہوں, سب پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے, اور اس وقت ہمارے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو الحمدللہ فلی اکوپڈ ہیں, وہ ان کی بھی رجسٹریشن رکی ہوئی ہیں, ابھی پابندی ہے, رجسٹریشن نہیں کر رہے. اللہ اکبر, سوچنے والی بات ہے اور دماغ کو دہلانے والی بات ہے کہ یہ کیوں اس طرح کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ جو بات بابر بھائی کر رہے ہیں اس بارے میں میں چاہتی ہوں کہ اعلیٰ حکام سوچیں اور نظر ثانی کریں, کیونکہ یہ معاملات جو ہیں ہمارے بچے, ہمارے ملک کا مستقبل ہے. حافظ بھائی, آپ سے جاننا چاہوں گی سیلاب زدگان کی آپ کس طرح مدد کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں نا, اس وسائل کے تھرو ہم سے جو ہو سک رہا ہے ہم کر رہے ہیں. اور میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں, اپنی توفیق کے مطابق آپ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ ادا کریں, وہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے گھر کے اندر ان یوزفل چیز کوئی رکھی ہوئی ہے, برتن ہیں, کپڑے ہیں, جوتے ہیں, وہ لا کر آپ کسی بھی فلاحی ادارے میں جو کام کر رہے ہیں آپ میدان میں آئیں. اس وقت پاکستان کے اندر جہاں بھی فلڈ آیا ہے, سیلاب ہے, وہاں ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. بالکل. ہم آج نہیں کام آئیں گے تو ہم کب آئیں گے؟ بالکل صحیح بات. اب یہ دیکھیں کہ یعنی کہ ہمارے ان پاکستان بھائی جو پریشانی کی حالت میں ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں. اگر ایک جگہ پہ گورنمنٹ نہیں پہنچ پا رہی تو ہمارا تو فرض بنتا ہے. بالکل. اور آپ یقین کریں ہم ہر جگہ تو اتنے بڑے وسیع رقبے کے اوپر, کیونکہ 70% پاکستان ڈوب چکا ہے. 70% ڈوب چکا ہے, بالکل ڈوب چکا ہے 70%. اور الحمدللہ ہمارا کراچی بچا ہوا ہے. جی, کراچی, پشاور, کوئٹہ, آمین ثم آمین, اور لاہور, یہ 5 شہر بچے ہوئے ہیں, باقی تو پورا کراچی مطلب پورا پاکستان ڈوب چکا ہے. تو اب ہم سب کو ایک ساتھ مل کر کیا مطلب آپ گزارش کرنا چاہیں گے ویورز سے کہ سب مل کر, ویسے تو کراچی والوں نے ماشاءاللہ دکھا دیا کہ وہ ان کے اندر یکجہتی کتنی ہے, لیکن ابھی بھی جو ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اسی طریقے سے. اور یہ کب تک معاملات جو ہیں وہاں پر کیا سچویشنز ہیں, آپ لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں پر کیا حالات دیکھنے کو ملتے ہیں؟ دیکھیں حالات ایسے کہ لوگوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے, بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. ان کو تو ایک لانگ ٹرم چاہیے, بہت بڑا عرصہ لگے گا. اب ایک انسان کے پاس اس کے مویشی تھے دیہاتوں میں, اس کے گھر تھا, بچے, اب صرف کسی کے پاس تو بچے ہی نہیں ہیں. جی, مجھے یہ بتائیں اس کو کور ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکلات ہیں. تو اگر ہم وقتاً بوقتاً ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ سب کافی حد تک کور ہو جائے گا. اور اس بات پر میں یہ چاہوں گی کہ آپ بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے بات پہنچائیں کہ جن لوگوں نے منافع خوری کر کے جو ٹینٹ ہے اس کی قیمتیں مہنگی کر دیں, ترپال کی قیمتیں مہنگی کر دیں, راشن شارٹ کر دیا, بلیک میں بیچ رہے ہیں. جی, ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو شرم آنی چاہیے؟ میں تو جتنا بول سکتی ہوں میں بولتی ہوں, لیکن آپ کے توسط سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک قسم کا اللہ کا عذاب بھی ہے. بالکل. تو خدا را اگر آپ نے یہی کیا, اس طرح یہ سلسلہ چلا تو یہ عذاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. بالکل. یہ بچے جو کھوئے ہیں لوگوں نے, آپ لوگ یہ تصور کریں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ ہمارے ہوتے تو ہماری جان نکل جاتی. یہ سوچنے والی باتیں ہیں, یہ فیل کرنے والی باتیں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں حافظ بھائی آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیں عوام کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو ناجائز منافع خوری ہے خدا را یہ نہ کریں. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. بالکل. اور اپنے مسلمان بھائیوں کی, پاکستانی بھائیوں کی بھرپور طریقے کے ساتھ آپ وہ کریں, مدد کریں.
حصہ ڈالیں. جو آپ سے ہو سکتا ہے, جس طریقے سے ہو سکتا ہے, آپ بڑھ چڑھ کر ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آگے ہیں, ہم جا رہے ہیں ان ایریا میں, آپ نہیں جا سکتے, کم سے کم سپورٹ کریں. بالکل یہ عوام سپورٹ کا ہمارا کریں. پیغام ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ بابر بھائی آپ سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر کسی کا اس وقت, ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اور پیس ایسوسیشن انشاءاللہ یہی میٹرو چینل پر سنڈے کو انشاءاللہ اتوار والے دن 2 سے 4 بجے تک یہاں وہ میراتھن ٹیلی تھون ہوگا انشاءاللہ تعالی, جس میں ہم فنڈ ریزنگ کریں گے. اور ہمارے ٹارگٹ ہے کہ تقریباً اراؤنڈ 50 لاکھ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر پیس ایسوسیشن کی طرف سے انشاءاللہ مختلف اداروں کو ہم نے یہاں دعوت دی ہوئی. یہاں سے لائیو پروگرام ہوگا انشاءاللہ, اور ہماری ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں وہ اس میں اپنی طرف سے مختلف اداروں کو بلا کر ہم یہاں ڈونیٹ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ ادارے بڑے اچھے انداز سے وہاں کام کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہر کوئی بندہ اپنے طور پر وہاں جا کر جس کو پتہ ہی نہیں ہے ریالٹیز کا اور وہاں ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے, تو ہم ان اداروں کو جو مستند ادارے ہیں اور الحمدللہ وہاں بہترین انداز سے کام کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور ہر ایک اپنے خود بخود اب خود جانے کے بجائے یہ جو مستند ادارے ہیں ان کو سپورٹ کریں, ان کو دیں. اور انشاءاللہ اتوار کو 2 بجے سے 4 بجے تک آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ پیسج بھی دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اس میں ڈونیٹ کرنا چاہیں وہاں لائیو ہمارے ساتھ آئیں انشاءاللہ. ہم پیس ایسوسیشن یہاں پہ اراؤنڈ 50 لاکھ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم پیس کی طرف سے ڈونیٹ کر دیں گے مختلف. انشاءاللہ بہت خوبصورت کاوش, اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا. آمین ثم آمین. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح, ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.